तमाम दोस्तों का शुक्रिया और आपको इधर KP हाउस इस्लामाबाद में खुशामदीद। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस दो बातों पर है। सबसे पहले जो 3-4 मीटिंग्स हुई वफाकी जाली हुकूमत के साथ, मैंने अपने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का मुकदमा और पाकिस्तानी कौम का मुकदमा वहाँ पर रखा। और दूसरी अहम बात जो कल पॉलिटिकल कमेटी में हमारी डिस्कशन हुई और उस पर कुछ फ़ैसले किए गए, उसके हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सबसे पहले आते हैं इन मीटिंग्स के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ये पता होना चाहिए कि एक तो वफाक की ये जाली हुकूमत हमें हमारा हक नहीं दे रही, हमें NFC में हमारा शेयर नहीं दे रही, जो तकरीबन आज के दिन 1375 अरब रुपए से ज़्यादा बनता है। इन्होंने कबायली अजला को खैबर पख्तूनख्वा में एडमिनिस्ट्रेटिवली इंतज़ामी तौर पर मर्ज किया, लेकिन आज तक जो है ये फाइनेंशियली तौर पर मर्ज नहीं हुआ। NFC का शेयर 2018 से लेकर आज तक गैर आईनी तरीके से तकसीम हो रहा है, क्योंकि आइन में लिखा है कि NFC का शेयर 4 सूबों में तकसीम होगा। आप अगर मर्ज अजला को जो कि 60 लाख से ज़्यादा आबादी है उसको अपना हिस्सा नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप 4 सूबों में NFC का शेयर तकसीम नहीं कर रहे, जो आइन की खिलाफ वर्जी है। ये मुद्दा हमने तमाम फोरम पे उठाया। वहाँ पर मीटिंग में या इन मीटिंग्स में शिरकत करने का मकसद ये था कि खैबर पख्तूनख्वा जिसको अपना हक नहीं दिया जा रहा, ना NFC में, ना NHP में, ना जो हमारे बाकी लवाजमात है जो वफाक हमारा मकरूज़ हैं वो भी नहीं दे रहा। उसके बाद नेशनल पॉलिसी के तहत इनकी जो हम समझते हैं गलत पॉलिसी हैं, जो हमारे मुतासरीन हैं, जो हमारी इन मिलिट्री ऑपरेशंस की वजह से दर बदर हुए हैं, अपने घर बार छोड़े हैं, उनको खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पैसे दे रही है, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पर पॉलिसी बनाकर वहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, फिर आवाम का इनके साथ जो है कोई गम ही नहीं है। ये पाकिस्तानियों को भेड़ बकरियाँ ही समझते हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने तकरीबन अब तक 15 अरब रुपए उन पर लगा चुकी हैं। और क्योंकि अभी भी जो हैं वो अपने घर बार छोड़कर IDPs हैं या TDPs हैं, तो ये मज़ीद जो हैं हमारे पैसे वहाँ पर लगेंगे। तो ये मुद्दा भी मैंने दोनों मीटिंग्स में उठाया, जहाँ पर पॉलिटिकल और अस्करी क़यादत दोनों थी। इसके अलावा जो हमारा रिलीफ पैकेज है रमज़ान का, वो भी मुद्दा हमने उठाया। तारीख़ का सबसे बड़ा और ख़तरनाक सैलाब इस दफ़ा आया था खैबर पख्तूनख्वा पे, वो फ्लैश फ्लड्स और क्लाउड बस्ट की वजह से, जिसमें कीमती जानों का नुकसान भी हुआ था और बहुत सारा माली नुकसान भी हुआ था। वफाक ने हमें उस कीमत में 1 रुपया भी नहीं दिया। जितनी भी रुपए दिए हैं हमने अपने सैलाब ज़दगान के लिए, वो सारी की सारी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने वसाइल से कर रही है या कर चुकी है। इन सब के होने के बावजूद अभी जुल्म ये किया जा रहा था कि हमारे बजट पर कट लगाया जा रहा था, जो 20 से तकरीबन 30 अरब रुपए इजाफी था, जो मोटरसाइकिल के लिए और हमारे किसानों के लिए हम अनाउंस कर चुके हैं। इसके अलावा तकरीबन 20 से 30 अरब रुपए ये कटता। इसके ये क्यों लगाया जा रहा था? क्योंकि आवाम को जो है सब्सिडी देनी है। तो हमारा मुद्दा पहले से यही है कि नेशनल पॉलिसीज़ इस तरह बनाओ कि आप जो है फायर फाइटिंग फिर ना करें, कि आपके जो है यहाँ पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना हो और उस पर जो है फिर लोगों को रिलीफ देना हो।
نیشنل پالیسیز یا وفاقی حکومت اس کے لیے ہوتی ہے کہ آپ پالیسیز اس طرح بنائیں تاکہ ہمیں جو ہے فائر فائٹنگ پھر نہ کرنی پڑے، لاک ڈاؤن نہ لگانا پڑے، مارکیٹیں بند کرنا نہ پڑے۔ بہرحال ہم نے واضح کیا ہوا ہے ہر میٹنگ میں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی یہ حکومت اس کسی بھی پالیسی کا حصہ نہیں بنے گی جس سے عوام کو نقصان ہو اور عوامی مفاد میں نہ ہو، چاہے جو بھی پالیسی بنے۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی یہ حکومت ہمیشہ اپنے عوام کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ باقی نیشنل پالیسی کے تحت اگر یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں، جس کی میں نے مخالفت کی، کیونکہ ایک پیٹرول کی پرائس اگر بڑھے، دوسرا جو ہے آپ اکنامک ایکٹیویٹیز کو کرٹیل کریں، تو اس سے جو ہمارا مڈل کلاس، کیونکہ دکاندار کون ہے ہماری طرح مڈل کلاس ہی ہے، تو اس کا دکھ درد ہمیں پتہ ہے۔ دوسرا جو ہے آپ کا 45% پاکستان کی آبادی کا غربت کی لکیر سے نیچے ہو چکا ہے، جو 10 کروڑ لوگ ہیں، جن کو ریلیف دینا پاکستان جیسے ملک کے لیے سوچ سے باہر ہے۔ ان کی بات کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ وہاں پر ہم نے کی ہے۔ تو انشاءاللہ کوئی بھی ایسی پالیسی جو پاکستان کے مفاد میں نہ ہو، جو پاکستان کے عوام کے مفاد میں نہ ہو، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی یہ حکومت جو ہے اس کا حصہ نہیں بنے گی انشاءاللہ۔ دوسری بات، آپ سب کو پتہ ہے کہ جب سے میں وزیر اعلیٰ بنا ہوں، میں نے تمام آئینی اور قانونی راستے اپنائے ہیں۔ کہا گیا کہ دہشت گرد ہے، اسمگلر ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے فوجی جوان جو شہید ہوئے ان کو کندھا دیا، ان کے جنازوں میں شرکت کی۔ عمران خان صاحب کا وہ بیان جو کہتا تھا کہ اور کہتا ہے کہ فوج بھی میری، ملک بھی میرا، تو ہم بھی وہی کہتے ہیں۔ میں تو چلا گیا اپنے فوجی جوان جو شہید ہوئے ہیں ان کے جنازے میں، لیکن 9 مئی اور 26 نومبر کے ہمارے جو شہداء تھے ان کے جنازوں میں کون آیا؟ کوئی بھی نہیں۔ اچھا جنازوں میں تو چھوڑے، ہمارے شہید 26 نومبر کے شہید ہمیں نہیں دیے جا رہے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف جیسی سیاسی جماعت جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس نے کبھی میمو گیٹ سکینڈل نہیں کیا، اس نے کبھی ڈان لیکس نہیں کیا، اس نے کبھی بھی اپنے جلسوں میں جو ہیں جرنیلوں کی اور ججز کی تصویریں نہیں چلائی، انہوں نے کبھی بھی سپریم کورٹ پر چڑھائی نہیں کی۔ جنہوں نے کی تھی وہ اقتدار میں بیٹھے ہیں، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی بگوڑا ہے، کوئی جو ہے حکومت میں ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور لیڈرشپ کے ساتھ وہی رویہ رکھا جا رہا ہے۔ پھر کہا گیا کہ دہشت گردی کے خاتمے میں یہ خیبر پختونخوا کی حکومت سیریس نہیں ہے۔ میں نے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلائی، اس میں اپنا جو پالیسی ہماری سٹیٹمنٹ ہے جو عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق ہے وہ دی۔ میں نے کہا اس پر عمل کرو، دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔ 21 سال سے آپ کی پالیسی ناکامی ہوتی آ رہی ہے، دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی، تو یہ حل ہے دہشت گردی کے خاتمے کا، اس پر بھی عمل نہیں ہوا۔ میں تو بیٹھا، میں تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیریس ہوں، ابھی اس پر اگر عمل نہیں ہو رہا تو یہ جو ہے کون سیریس نہیں ہے؟ یہ ساری باتیں میں کیوں کر رہا ہوں آپ کو؟ کیونکہ جو بیانیہ بنایا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور ہمارے کارکنوں کے خلاف کہ یہ فوج کے خلاف ہیں، وہ بھی ختم۔ یہ انتشاری ہے، ہم جمہوری ہیں، تمام جمہوری راستے ہم نے اپنائے، وہ بھی ان کا بہانہ ختم۔ پھر کہتے تھے دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ پالیسی بھی ہم نے دی، وہ بہانہ بھی ختم۔ 1.5 سال سے ہمارا کوئی احتجاج نہیں ہو رہا، پھر عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کیوں بند ہیں؟ 1.5 سال سے ہمارا کوئی احتجاج نہیں ہوا، بشرا بی بی صاحبہ سے ان کی فیملی کی ملاقات کیوں بند ہے؟ تو اگر ہم ابھی میں جو پولیٹیکل کمیٹی ہے ہماری، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے ان میٹنگز میں شرکت کرنی چاہیے، میں گیا، میں بیٹا، پاکستان کی بات تھی،
لیکن پہلی میٹنگ میں نے یہ کہا کہ میں یہاں پر اپنی نفرت، اپنی انا، اپنی بغض کو ایک سائڈ پر رکھ کر یہاں پر بیٹھا ہوں. اگر میں پاکستان کے لیے یہاں بیٹھا ہوں تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ پولیٹیکل ڈسکریمنیشن جو چل رہی ہے پاکستان میں وہ ختم ہو، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف. کیونکہ صرف میں نے ہی محب الوطن رہنا ہے، آپ نہیں ہو، آپ کو پاکستان کی فکر نہیں ہے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ختم ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی طاقت ہے. کوئی جھوٹ بتا رہا ہے آپ لوگوں کو، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو ثابت ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر پاکستان کے لیے ہم آپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور وہاں پر میں ایک بات کر رہا ہوں اور اس کے اگلے روز عمران خان صاحب کی فیملی کو ان سے ملنے نہیں دیا جاتا، اس کے اگلے روز بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، اسی دن جو ہے میرے خلاف ایک نیا کیس کھول دیا جاتا ہے جس میں جو ہے مجھے نوٹس ہو جاتا ہے. تو یہ ٹیکہ ہم نے لیا ہوا ہے کہ ہم نے محب الوطن دکھانی ہے آپ سے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے. کسی اور کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، کسی اور کو نہیں چاہیے کہ وہ پاکستان کا سوچے، صرف ہم نے ہی پاکستان کا سوچنا ہے. پاکستان کا سوچنا ہے عدالتوں کا احترام کرنا ہے، پاکستان کا سوچنا ہے اپنی باقی اداروں کا احترام کرنا ہے، پاکستان کا سوچنا ہے آئین اور قانون کی بالادستی لانی ہے، پاکستان کا سوچنا ہے حقیقی جمہوریت کے لیے تگ و دو کرنی ہے کچھ بھی نہیں. ادارے تباہ، تمام ادارے مفلوج. چٹی آ رہی ہے ججز کو کہ یہ فیصلہ دینا ہے. ادارے تباہ، جمہوریت تباہ. کچھ ادارے صرف اس جعلی حکمرانوں کو جو اقتدار پہ قابض ہیں ان کو بچانے میں تمام ادارے لگے ہوئے ہیں پاکستان کی. لیکن پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں اسے دوسرے درجے کا شہری جو ہے اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. ایک عام ورکر کو تو چھوڑے، وزیر اعلیٰ کو اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں. کہا گیا کہ مطلب بات چیت سے کیا فائدہ نکلا؟ کچھ بھی نہیں. عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بند ہیں. تو میرے پاکستانیوں، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تمام آئینی اور قانونی راستے ہم نے آزمائے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا تو واحد راستہ ہمارے پاس جو ہے پھر احتجاج کا ہی بنتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر بھرپور مزاحمت کریں گے انشاءاللہ تعالی. 9 اپریل کو پاکستان تحریک انصاف لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے. اس کے لیے جو ہیں کل پولیٹیکل کمیٹی میں وکلاء کو بتا دیا گیا اور ہماری جو ضلعی تنظیمیں ہیں کہ آپ ایڈمنسٹریشن میں اور عدالت میں اپلیکیشن جمع کروائے، تو انشاءاللہ وہ بھی جمع ہو جائے گی NOC کے لیے. امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے لیے، پاکستان میں انتشار نہ پھیلانے کے لیے یہ NOC ہمیں دے دی جائے گی اور ہم اپنا جو ہے جمہوری جو عمل ہے وہ کر لیں گے وہاں پر پرامن طریقے سے. لیکن اگر انہوں نے NOC نہیں دی جلسے کی تو یہ ہمیں جہاں پر بھی روکیں گے وہاں پر انشاءاللہ تعالی یہ احتجاجی جلسہ ہم پھر کریں گے. 9 اپریل کو ریجیم چینج آپریشن ہوا بیرونی سازش کے ذریعے، جمہوریت کا گلا گھونٹا گیا 9 اپریل 2022 کو. 9 اپریل آنے والا ہے. جس طرح 9 اپریل میں پوری پاکستانی قوم نکلی تھی تو انشاءاللہ تعالی اس 9 اپریل کو بھی پوری قوم نے نکلنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ جو یہ جعلی حکومت ہم پر مسلط ہوئی ہے اس کے نہ کسی فیصلے کو ہم مانتے ہیں اور نہ اس کو مانتے ہیں. شکریہ. NFC کی بات کی ہے اور آپ نے NFC کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بتایا ہے کہ یہ پاکستانیوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں. NFC تو وفاقی گورنمنٹ کا معاملہ ہے اور آپ نے کہا کہ یہ پاکستان کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں. کون پاکستان کو بھیڑ بکریاں سمجھتا ہے؟ نمبر 1، آئینی عدالت میں فورس کے حوالے سے آپ سے پہلے ہی بات کی ہے اور آج پھر آپ نے کہا ہے کہ پرچیاں آ رہی ہیں اور پرچیوں کے اوپر فیصلے آ رہے ہیں. تو یہ کچھ آپ کے لیے مشکلات بڑھ نہیں جائیں گی
آپ اپنی مشکلات کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ 9 اپریل کی بات ہو رہی ہے، ایسی صورتحال میں آپ کے خلاف تو ریڈیو کا کیس بھی نکل آتا ہے، ریڈیو کو جلانے کا، تو یہ تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پرچیاں ججوں کو آتی ہیں، کیا کہیں گے؟ اچھا، سب سے پہلی بات بھیڑ بکریاں ہی سمجھتے ہیں، اس لیے جو ہے ان کی پالیسیز یہ ہیں. بھیڑ بکریاں ہی سمجھتے ہیں وہی لوگ جو مسلط ہوئے ہیں اور وہی لوگ جو ان کو لائے ہیں، کیونکہ یہ جو ہیں پاکستانیوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا تھا. اگر یہ ہمیں بھیڑ بکریاں نہ سمجھتے تو یہ ہمارا ووٹ چورا تھے. اگر یہ ہمیں بھیڑ بکریاں نہ سمجھتے تو جو یہ بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں اور 21 سال سے خیبر پختونخوا میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو یہ فیصلے کرتے. تو بھیڑ بکریاں ہی سمجھ رہے ہیں نا، ابھی بھیڑ بکریاں سمجھ رہے ہیں اور سارا بوجھ جو ہیں وہ عوام پر ہی ڈال رہے ہیں. میں نے یہ کہا کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں، میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا. میں نے اس میٹنگ میں یہ کہا. تو مڈل کلاس کا یا جو ہے ہمارے پورٹی لائن سے جو نیچے ہیں وہ لوگ کس طرح یہ اس کو افورڈ کریں گے؟ 9 اپریل کے بارے میں آپ نے کیا کہا؟ اچھا، ججز کا، جو ججز انصاف نہیں کر رہے ہیں ان کو اپنے گریوان میں خود دیکھنا چاہیے. میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں اور میرے ساتھ جو نا انصافی ہو رہی ہیں اور جو بار بار جو ہیں خطوط لکھے جا رہے ہیں، لو لیٹر مجھے دیے جا رہے ہیں، تو یہ مجھے ڈرا نہیں سکتے. ڈرتا وہ ہے جس کو کرسی کی لالچ ہوتی ہے. مجھے اس کرسی کی لالچ ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ میرا مقصد نہیں تھا. میرا مقصد تو کچھ اور ہے. حقیقی جمہوریت ہے، اس ملک میں رول آف لا ہے، سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن ہے. یہ ہمارا مقصد ہے ہی نہیں. اگر میں اس منصب سے اوپر بھی بیٹھوں اور ملک میں یہ نہ ہو تو میری روح جو ہے تنگ ہوگی، کیونکہ یہ ہمارا مقصد کرسیاں تھے ہی نہیں. سی ایم صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے کہا 9 اپریل کو آپ لوگ جو ہے وہ ایک احتجاجی جلسہ کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ کو NOC نہیں دیا جاتا تو جہاں آپ کو روکیں گے آپ وہاں پہ جلسہ کریں گے. یہ بتائیے گا کہ یہ جلسہ مطلب ایک دن کا شو ہوگا، اس کے بعد ختم ہو جائے گا، یا پھر اس کے بعد بھی آپ کوئی بڑی تحریک کا اعلان کرنے جائیں گے؟ 9 اپریل کا ایک دن کا جلسہ ہے اور یہ جو ہیں تمام کارکنان جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ اپنے ذہن میں ڈال دیں کہ یہ ایک دن کا ہی جلسہ ہے. لیکن 9 اپریل کو ایک جمہوری حکومت کو بیرونی سازش کے ذریعے گرایا گیا تھا، تو اس دن نکلنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. پہلے جلسہ کریں گے لیاقت باغ میں، اگر NOC نہیں دیا گیا تو پھر جہاں پر روکیں گے وہاں پر احتجاجی جلسہ کریں گے. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں سی ایم صاحب کی اجازت سے. یہ کل جو پولیٹیکل کمیٹی میں جلسے کے حوالے سے فیصلہ ہوا، اس میں ہم پورے پاکستان سے اپنے عہدیداروں کو بلا رہے ہیں. جو ہمارا تنظیمی سٹرکچر ہے ولیج کونسل سے لے کے ریجن پہ، ڈسٹرکٹ پہ، جتنے بھی ہمارے عہدیدار ہیں، ہم ان عہدیداروں کو اس جلسے میں سب انوائٹ کر رہے ہیں. اور ایک چیز میں بتاؤں، جنید اکبر صاحب بھی اگر کوئی بات کرے، سی ایم صاحب نے تفصیلی بات کی. ایک چیز واضح ہے کہ جو یہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اس کو پاکستانی قوم کے اوپر پیٹرول بم تصور کرتے ہیں. جی سردار صاحب، یہ کہا کہ یہ جلسے کے حوالے سے ہم نے کمیٹی نے اعلان کیا اور اپوزیشن اتحاد کے سربراہ یا اپوزیشن اتحاد کے علامہ ناصر عباس محمود چغزئی کو بتا دیں گے، آگاہ کر دیں گے. گزشتہ 1.5 سال سے PTI عملی طور پر یہ کرتی رہی کہ بیرسٹر گوہر یا آپ کے ساتھ بیٹھے ساتھی جنید اکبر کے ہمراہ علی امین گنڈاپور مل کر اپوزیشن اتحاد کی بجائے اکیلے فیصلے کرتے رہے اور ان کی صرف آگے لگا دیتے تھے کہ اعلان کیا جائے. اس مرتبہ بھی یہی لگ رہا ہے کہ خان نے جن کو احتجاج کرنے ہیں، جلسے کرنے ہیں یا بات چیت کی ذمہ داری دی ہوئی ہے، ان کو آپ نے سائڈ لائن عملی طور پر کر دیا اور خود کہا ہے کہ ان سے بات کریں گے، جلسے کا اعلان کرنے کے بعد کریں گے. یعنی تو کیا دیکھیں، یہ سیاسی جلسہ ہے ہمارا. 9 اپریل 2022 کو بیرونی سازش کے ذریعے امریکہ ہی بول دے، امریکی سازش کے ذریعے جو ہے ایک جمہوری حکومت کو یہاں پر گرایا گیا. تو وہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی حکومت تھی جو وزیر اعظم تھے. اس سیاسی جلسے میں مطلب صرف پاکستان تحریک انصاف کا ہی کام ہے، لیکن وہ جو ہیں ہمارے بڑے ہیں اور اس پوری تحریک کو وہ لیڈ کریں گے، تو ان کے ساتھ جو ہیں یہ شرکت بھی کریں گے، وہ کیا کہتے ہیں، بات بھی کریں گے اور ان کو انوائٹ بھی کریں گے اس میں انشاءاللہ. ایک سوال کریں، ایک کون کریں. اچھا فیمیل
वो ख़वातीन को दे दें। हाँ जी एहतजाज का ऐलान की सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से किया, ये वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक ही बात थी कि सुहेल आफरीदी साहब ये भी गंडापुर बन गया, एहतजाज की कॉल नहीं देते, ये भी अडियाला नहीं जाते, कोई प्लान नहीं है इनका, तो सोशल मीडिया का प्रेशर है कि वाकई अब आप तैयार है एहतजाज के लिए? इसी में सर एक वीडियो नहीं दिखाई सर, जो जलसा आप लोग कर रहे हैं तो उस 9 अप्रैल में खाली जलसा होगा या फिर लॉन्ग मार्च की भी बात दी जाएगी? क्योंकि वर्कर्स बड़े जो है मुतनफ़र हो चुके हैं कि पीटीआई की जो क्यादत है जलसा रैली यही चीज मालूम कहती है, तो क्या आप लोग अमली और ग्राउंड में लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं या बस जलसा? देखिए सरदार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि जलसा हो रहा है, ये आप कह रहे हैं। कोई भी एक्टिविटी छोटी और बड़ी नहीं होती। मैंने ये कल भी जो है अपने दोस्तों को समझाया, सिर्फ अकेला वहाँ पर मैं बैठकर एहतजाज करूँ ना, ये भी एक एक्टिविटी है और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। वहाँ पर इंशाल्लाह ताला 9 अप्रैल को ये हमने जलसा पहले करना है, अगर इजाज़त दी, एनओसी नहीं दी तो हमने एहतजाजी जलसा करना है, फिर उसके बाद जो होगा वो उस दिन आपको पता लग जाएगा। दूसरा, सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे मजबूत ताकत है, उनको ऐसा ही करना चाहिए। जो लीडरशिप फ़र्ज़ करे उनको लगे कि वो डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं या जो है काम नहीं कर रही, उन पर कड़ी से कड़ी तनकीद की जाए। मैं तनकीद पर खुश होता हूँ और तनकीद से अपनी इस्लाह करता हूँ। जो सोशल मीडिया पर हमारी टीम है, जो इमरान खान साहब के असल वॉरियर्स हैं, वो इमरान खान साहब से इश्क करते हैं और उनको ये फ़िक्र है कि मतलब इमरान खान साहब क्यों नहीं निकल रहे। लेकिन यहाँ पर हमने जो है सिर्फ़ और सिर्फ ग्राउंड रियलिटीज़ देखकर फ़ैसले करने हैं। हमने इंशाअल्लाह ताला अपनी सोशल मीडिया को मज़ीद मजबूत बनाना है, अपने साथ मिलाना है, अपने फ़ैसलों पर उनको ये यकीन दिलाना है कि हमारी रोज़ाना की जदोजहद सिर्फ़ इमरान खान साहब के लिए, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी सोशल मीडिया के वॉरियर्स तगड़े हैं और वो हमारा साथ देंगे इंशाअल्लाह।